आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 2 साल बाद हमास और इजराइल के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया है। मुआहिदे के बुनियादी नुकात पर इजराइल और हमास रजामंद हो गए हैं और मुआहिदे पर आज दस्तखत होंगे। अमन मंसूबे पर दोनों फ्रीकैन की रजामंदी के बाद बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर और सालसी करने वाले ममालिक की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। साथ ही ये भी कहा है कि हमें फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बेमिसाल मसाइब बर्दाश्त किए, जिन्हें कभी भी दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तिआल अंगेजियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दुनिया को काबिज़ कुव्वतों और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और ऐसे तमाम इक़दामात को रोकना चाहिए जो सदर ट्रंप की जानिब से कशीदगी में कमी और पायदार अमन की राह हमवार करने के लिए की जाने वाली अजीम कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुआहदे के तहत कैदियों और यरगमालियों के तबादले के साथ साथ गजा में इंसानी इमदाद के बड़े पैमाने पर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मुआहदे के तहत गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा होगा। जंग बंदी इजरायली काबीना की मंजूरी के बाद होगी। कैदियों का तबादला सिर्फ इसी सूरत होगा कि जब मुआहदे के तहत जंग के बाकायदा खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। सालिसों ने जंग बंदी के बाज़ाब्ता ऐलान का इख्तियार अमरीका को दिया है। इजरायली फौज को गजा शहर, शुमाली इलाकों, रफा और खान यूनिस से इनखला करना होगा। 5 सरहदी गुजरगाहों से यौमिया 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की बजाय बैनुल-अक़वामी इदारे करेंगे। और आखिरी ये कि फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा का इंतज़ाम संभालने के लिए 40 नाम पेश कर दिए हैं। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने मुआहिदे पर आमादगी का ऐलान करते हुए कहा है कि यह मुआहिदा गजा पर जंग में मुकम्मल खात्मे का मुआहिदा है और आलमी बरादरी को इजराइल के रवैये पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो मुआहिदे पर अमल दरामद करे। अमन मुज़ाकरात के अहम तरीन मुल्क मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सिसी ने बयान में ये कहा है कि दुनिया एक तारीखी लम्हे की गवाह है जहाँ अमन ने फतह हासिल की। 2 साल की तकलीफ के बाद गजा में जंग बंदी मुआहिदे पर इत्तफाक हो गया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के बाद तय पाने वाले अमन मंसूबे पर यह कहा है कि हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगी और जबकि इजराइल अपनी अफवाज को एक तयशुदा लाइन तक पीछे हटा लेगा। जबकि कतर का यह कहना है कि मुआहिदा गजा जंग बंदी के मुआहिदे का पहला मरहला है कि जंग के खात्मे, इजरायली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी का बाइस बनेगा। AFP से गुफ्तगू करते हुए हमास के एक जरिए ने कहा है कि इस मुआहिदे के पहले मरहले में 20 जिंदा इजरायली यरगमालियों को तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में, यानी कि 20 इजरायलीज फॉर, आप जस्ट डू द मैथ, डिस्प्रपोर्शनेटली। बहरहाल ये उनका दावा है कि इनमें उम्र कैद की सजा काटने वाले 250 फ़लस्तीनी और जंग शुरू होने के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 दीगर फ़लस्तीनी शामिल हैं। और साथ ही रॉयटर्स से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए मुआहिदे को दुनिया के लिए अजीम दिन करार दिया गया है। मुआहिदे की मंजूरी से कबल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि वो खुदा की मदद से इजरायली यरगमालियों को वापस लाएंगे। मुआहिदे को अपनी सफारती जीत करार देते हुए नेतन्याहू ने एक और पोस्ट में ये लिखा है कि मंसूबे के पहले मरहले में ही हमारे तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाया जाएगा। ये इजराइल की रियासत के लिए एक सफारती कामयाबी और कौमी और इखलाकी फतह है। इस्तकामत, ताकतवर फौजी कार्रवाई और हमारे अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की गैर मामूली कोशिशों के नतीजे में हम इस फैसला कुन मोड़ पर पहुंचे हैं। जबकि हमास ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए अपने बयान में कहा है कि ब्रादर ममालिक कतर, मिस्र और तुर्किया के सालिसी की कोशिशों की दिल से कदर करते हैं। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन कोशिशों को भी सराहते हैं कि जो जंग के मुकम्मल खात्मे और गजा की पट्टी से कब्जे के मुकम्मल इनखला के लिए की जा रही हैं। हमास ने सदर ट्रंप मुआहिदे के जामिन ममालिक और तमाम अरब, इस्लामी और बैनुल-अक़वामी फ्रीकैन से ये मुतालबा करते हुए कहा है कि वो काबिज़ हुकूमत को इस मुआहिदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अदा करने पर मजबूर करें और इसे तयशुदा शराइत से पहलू तही या अमल दरामद में ताख़ीर से रोकें। हमास ने बयान में फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हम अपने अजीम अवाम को सलाम पेश करते हैं कि चाहे
वो गजा की पट्टी में हों, बैतुल मुक़द्दस में, मगरबी किनारे में या वतन अजीज और जलावतनी के मुख्तलिफ मकामात पर हों कि जहां कहीं भी हों, हम उन तमाम फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने फ़लस्तीनी कब्ज़े के उन मंसूबों के सामने बेमिसाल इज्जत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया कि जो उनके खिलाफ और उनके कौमी हकूक़ के खात्मे के लिए बनाए गए थे। हमास ने बयान में मजीद कहा है कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे अवाम की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। हम अपने अहद पर कायम रहेंगे, अपने अवाम के कौमी हकूक़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं हो जाता। मुआहिदे के ऐलान के साथ गजा शहर, खान यूनिस और इजराइल में जश्न मनाया गया। वाज़े रहे ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हुए हैं नाज़रीन कि जब गजा पर मुसल्लत करदा इजरायली जंग को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इजरायली फौज गजा में अब तक कम अज़ कम 67,183 अफराद को शहीद कर चुकी है और ये स्टेटिस्टिक्स गजा की वजारत सेहत ने जारी किए हैं कि जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा भी काबिले एतबार और एतमाद करार दे रही है। इसी तारीखी डेवलपमेंट के बाद अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि या तो इजरायली काबीना इस मुआहिदे को मनसूख कर देगी या फिर अगर ये मंजूर भी हो जाता है तो नेतन्याहू का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट ने मुआहिदे की मंजूरी, अर्गमालियों की रिहाई और इजरायली फौज के इनखला से मुतल्लिक टाइमलाइन शाया की है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रात 9 बजे काबीना ने जंगबंदी की मंजूरी देनी है। मंजूरी के 24 घंटों के अंदर गजा पट्टी के 47% हिस्से से इजरायली फौज इनखला करेगी। इसके अगले 24 घंटे में 72 घंटों की वो विंडो शुरू होगी कि जिसमें जिंदा या मुर्दा तमाम इजरायली अर्गमालियों को रिहा किया जाएगा और ये विंडो पीर के दिन से शुरू होगी। आलमी जरीदे मंसूबे को खुशाइन करार दे रहे हैं, मगर साथ ही खदशात का इजहार भी हो रहा है कि यह मुआहिदा सदर ट्रंप के लिए अब तक की सबसे बड़ी खारजा पॉलिसी कामयाबी है। ताहम खतरात अब भी बाकी हैं। हमास ने इजरायली मुतालबा मुस्तरद कर दिया है वो अपने हथियार डाल दे, ये बहरहाल अभी वो मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा इख्तिलाफ इस बात पे है कि इजरायली फौज का इनखला कब और कैसे होगा और ये अमल मग़वियों की रिहाई से किस तरह जुड़ा हुआ है। साथ ही हमास में एक राय ये भी है कि गजा की हुकूमत किसी गैर मुल्की या टोनी ब्लेयर जैसे रहनुमा के हवाले नहीं की जा सकती, बल्कि एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत कायम की जाए कि जिसे अरब और मुस्लिम ममालिक की हमायत हासिल हो। नाज़रीन, इसके अलावा एक सवाल ये भी अपनी जगह कायम है कि क्या इजराइल मारूफ फ़लस्तीनी रहनुमा अब्दुल्ला बरगूती, मरवान बरगूती और अहमद सादात जैसे कैदी रिहा करेगा जिनकी रिहाई का मुतालबा हमास कर रही है। CNN से मुंसलिक 5 सहाफ़ियों इब्राहिम धामन, अबीर सलमान, मुस्तफ़ा सालेम एंड तेल शालेव ने मरवान बरगूती की रिहाई को इजराइल के लिए रेड लाइन करार देते हुए ये लिखा है कि इजरायली जेल में 2 दहाइयों से कैद मरवान बरगूती वो वाहिद फ़लस्तीनी रहनुमा है कि जिन्हें पूरे फ़लस्तीन में कदर की नज़र से देखा जाता है। पूरे फ़लस्तीन में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो कि जो मरवान बरगूती की कुर्बानियों को कदर की नज़र से ना देखता हो। मगरबी किनारे की जमात फतह पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मरवान बरगूती की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से उन्हें फ़लस्तीनी नेल्सन मंडेला करार देते हैं। मरवान पहली बार 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए, फतह में शमूलियत इख्तियार की तो उन्हें 4 साल के लिए कैद कर दिया गया और उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। उन पर रमला में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब इजराइल 66 साल मरवान बरगूती को इंतहाई आला प्रोफाइल दहशतगर्द करार देता है। CNN के मुताबिक जैसा कि हमास मरवान की रिहाई का मुतालबा कर रही है, अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है जिसके चांसेस बहरहाल ना होने के बराबर हैं क्योंकि इजराइल पहले भी मुतअद्दिद बार उनकी रिहाई का मुतालबा मुस्तरद कर चुका है। इसके बावजूद अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वो फ़लस्तीन के मकबूल तरीन मोस्ट पॉपुलर लीडर बन जाएंगे। वो मगरबी किनारे और गजा दोनों में बराबर मकबूल हैं और इसी मकबूलियत और अहलियत की वजह से वो फ़लस्तीनी रियासत कायम करने में भी अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। CNN ने पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च के डायरेक्टर खलील शिकाकी का हवाला देते हुए लिखा है कि फ़लस्तीनी अवाम उन्हें कौमी हीरो के तौर पर देखती है। उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, उन पर उनको हर कोई दयानतदार समझता है और अनकंडीशनली एक हमायत उनके लिए जो है वो अपनी जगह बरकरार है। खलील शिकाकी का यह मानना है कि अगर आज फ़लस्तीन में इलेक्शन हो जाए और तमाम सदारती उम्मीदवार के जिनमें इस्लाम पसंद और कौमियत पसंद दोनों मिलकर मरवान बरगूती का मुकाबला करे तो भी मरवान उन्हें 60% से ज्यादा वोट लेकर बासानी शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर वो रिहा हो जाते हैं तो मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गैर मकबूल सरबरा महमूद अब्बास को ओहदे से हटाने के लिए किसी तहरीक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये
ایک وجہ ہے کہ اسرائیل محمود عباس کے علاوہ کسی کو اس وقت صدارت کے لیے موزون نہیں سمجھتا۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق مروان برغوٹی کی اہلیہ رملہ سے مصر روانہ ہو چکی ہیں، جہاں امید ہے کہ ان کی رہائی پرزنرز سواپ کے تحت یقینی بن جائے۔ مروان برغوٹی کے علاوہ 71 سالہ احمد سادات بھی 2002 سے اسرائیلی جیل میں قید ہے۔ انہیں اب تک 8 بار گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کے وزیر سیاحت کے قتل کے الزام میں انہیں 2002 میں گرفتار کیا گیا، اور جب یاسر عرفات نے ان کی حوالگی سے انکار کیا تو ایک معاہدے کے تحت پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی نے ان کے خلاف مقدمہ چلایا اور انہیں قید کی سزا سنائی۔ 2006 میں انہیں حماس حکومت نے رہائی دی تو اسرائیلی فوج نے ایک آپریشن کر کے احمد سادات سمیت 5 فلسطینیوں کو قید کر لیا اور ان پر 2008 میں مقدمات چلا کر 30 سال کی قید سنائی۔ احمد سادات بھی مروان برغوٹی کی طرح فلسطین میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ احمد سادات کی طرح عبداللہ برغوٹی جو کہ مروان برغوٹی کے کزن ہیں، انہیں بھی یاسر عرفات کے حکم پر گرفتار کیا گیا، مگر بعد ازاں انہیں رہا تو کر دیا گیا، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس شن بیٹ نے 2003 میں انہیں گرفتار کیا اور وہ تب سے آج تک ایز وی اسپیک اسرائیلی جیل میں قید ہیں۔ دیز آر دا موسٹ پاپولر پیلسٹینین فگرز جن کو رہا کرنے کا اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ معاہدے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جلد اسرائیل کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ تقریر بھی کریں گے جس میں امن معاہدے کا اعلان کریں گے۔ ویب سائٹ نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایک فون کال کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نیتن یاہو بہت زیادہ خوش تھا، انہیں خوش بھی ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی فون کال میں نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کی دعوت دی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ نوبیل انعام کے ایک قدم اور قریب ہو جائیں گے، اور شاید یہ آخری قدم ہوگا، کیونکہ جو تنازع دہائیوں سے ختم اور ریزالو نہیں کیا جا سک رہا وہ صدر ٹرمپ اکیلے ہی کر کے دکھا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم موجود ہے، ماہر بین الاقوامی امور۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، حماس نے صدر ٹرمپ معاہدے کے ضامن ممالک تمام عرب اور اسلامی اور انٹرنیشنل فریقین سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض حکومت کو اس معاہدے کے تحت اپنی تمام رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، ٹائم لائن مکمل طور پر ادا کرنے پر مجبور کریں اور اسے طے شدہ شرائط سے پہلو تہی یا پھر عمل درآمد میں تاخیر سے روکے۔ لیکن سر، اگر اتنا لیوریج ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس تو کیا 2 سال جینوسائیڈ چلتی؟ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن لیوریج میں ایک یہ ہے کہ ہم نے، آپ جانتی ہیں میرے خیالات ٹرمپ صاحب کے بارے میں کیا ہیں، لیکن ایٹ دس پوائنٹ تو ان کو کم از کم ہمیں یہ کریڈٹ ضرور دینا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا پورا پرسنل ریپوٹیشن سٹیک پہ لگا دیا ہے اس مسئلے پہ۔ تو انہوں نے اس کو اتنا پرسنلائز کر دیا ہے کہ ایک طرح سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر نیتن یاہو پہ کوئی رین ان کر سکتا ہے وہ صرف ٹرمپ ہی ہے، اور اگر نیتن یاہو ان کو اتنا پش کرتے ہیں، ابھی تک تو یہ نا کہ وہ نیتن یاہو کی ہر بات مانتے تھے، لیکن اگر پرسنلائز کر لیا ہے ٹرمپ نے تو ول ہی ناؤ رین ان نیتن یاہو اینڈ پش ہم ٹو ایکچولی امپلیمنٹ؟ یہ بڑا سوال ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ لیکن اگین آئی تھنک جو ہم پہلے سے دیکھتے ہیں اس سے ایک سائے آف ریلیف ہے، لیکن اس سائے آف ریلیف کو یہ اگین آئی ول ریپیٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہانی ختم ہوئی ہے۔ آئی ڈو تھنک کہ ٹرمپ نے پریشر کیا انہیں کہ آج کچھ نہ کچھ اناؤنس کر دو تھرسڈے کو، اس سے پہلے کہ جمعہ ہو اور وہ نوبیل کا اناؤنسمنٹ ہو۔ کل ایک نیا رپڑ پڑے گا اس کے بارے میں، جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگا اس کے بعد، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ایک کم از کم کرن ضرور ہے۔ لیکن یہ سارے سوال آپ کے بالکل درست ہیں۔ از نیتن یاہو آنیسٹ؟ لیکن نا آج کے دن میں پچھلے 24 گھنٹے میں کم از کم 10 فلسطینی ہلاک کیے ہیں اسرائیل نے، تقریباً 50 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں۔ تو ابھی تک تو سیز فائر بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ٹرمپ کی ٹویٹ پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس جیسے ہی اگری کرتا ہے تو امیجیٹ سیز فائر ہوگا۔ ناؤ کیا نیتن یاہو کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے یا نہیں، اس سے ہمیں پہلا انڈیکیشن مل جائے۔ ایبسولوٹلی پہلا انڈیکیشن ملے گا، بیکاز سر سیز فائر ابھی تک تو فائرنگ نہیں روکی، لیکن حماس کی ڈس آرممنٹ کس طرح کنیکٹڈ ہے جنگ کے خاتمے سے، ساتھ ہی انخلا ان سب چیزوں سے کیسے کنیکٹڈ ہے، دیز آر آل کویسچنز وچ آر اسٹل دیئر۔ مگر اس ڈیولپمنٹ، تاریخی ڈیولپمنٹ کے بعد اب خدشہ ظاہر یہ بھی کیا جا رہا ہے یا تو اسرائیلی کابینہ اس معاہدے کو منسوخ کر دے گی، یا پھر اگر یہ منظور ہو بھی جاتا ہے تو نیتن یاہو کا اقتدار ہی ختم ہو جائے گا۔ سو یو نو دیر از اے لاٹ ایٹ اسٹیک دیئر فار ہم۔ مجھے نہیں
مائی اون سینس اگین، اب آج کل جو ہے ہر چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ ہر پیشن گوئی آپ کی خراب ہو جاتی ہے، لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ آئیدر آف دوز از لائکلی ٹو ہیپن. آئی تھنک اف بٹ دیر فور یہ سارے کلوزز لگانے کے بعد اس کو کابینہ اپروو کر دے گی، وہ ان کو ایک نیا پریشر پوائنٹ بھی مل جائے گا نیتن یاہو پہ، لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آئی اسٹل تھنک کہ نیتن یاہو کی طرف سے ہی سیز کہ ان کا جو آؤٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کہیں گے کہ جی ہم نے تو پوری کوشش کی ہے ٹرمپ صاحب، لیکن وہ جو دوسرے ہیں نا حماس والے وہ بیک ٹریک کر گئے. تو وہ جو میں نے کہا نا جن دو مسئلوں پہ مسائل ہیں، ایک یہ کہ ڈس آرمامنٹ کا مسئلہ اور ایک یہ کہ جو انخلا کا مسئلہ ہے آئی ڈی ایف فورسز کا، اسرائیل کی فورسز کا، ان دونوں میں سے لے کے نیتن یاہو از مور لائکلی ٹو سے کہ جی دیکھو ہم کر رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا اس لیے ہم اب واپس آ رہے ہیں، دین کہ یہ ووٹ نہ ہو. اٹ کوڈ بی آئی کین بی سرپرائزڈ، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیٹ از ویئر اٹ از مور لائکلی. اور سر جو سب سے بڑا ابھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ اسرائیلی فوج کا انخلا کب اور کیسے ہوگا، اور پھر یہ عمل مغویوں کی رہائی سے کس طرح جڑا ہوگا، کلیئرٹی تو ابھی بھی نہیں ہے نا. ساتھ ہی حماس بھی ایک بڑی تگڑی رائے ہے کہ جو حکومت ہے وہ کسی غیر ملکی یا ٹونی بلیئر جیسے رہنما کو نہیں حوالے کرنی بلکہ ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹک حکومت بنانی ہے. سو ڈو یو سی آل دیز تھنگز دیٹ بینگ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس پہ تو نو کلیئرٹی. آپ نے پوچھا نا کتنی کلیئرٹی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہر شخص نے انکلوڈنگ ٹرمپ صاحب ایکچولی ان ہز ڈیفینس یہ کہا ہے کہ جی کلیئر نہیں ہے لیکن ایک مثبت قدم ہے آگے. تو لیٹس ریڈ اٹ فار واٹ اٹ از. اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے کہ جی ہم ایک صحیح سمت میں چل رہے ہیں. وہ سمت میں پہنچتے پہنچتے تو بھی بہت کچھ ہوگا. تو نو کلیئرٹی. آئی آلسو تھنک کہ ٹونی بلیئر والا جو ہے وہ اب لائکلیہڈ نہیں رہا. آئی تھنک اگر پہلے بھی تھا یا نہیں تھا شاید ان کی اپنی خواہش ہوگی. آئی تھنک وہ والا جو ہے وہ آف دا ٹیبل ہو جائے گا. مسئلہ جو ہے وہ حماس کے رول کا ہوگا. حماس کی طرف سے رول یہ ہوگا کہ جی اچھا ایٹ سم پوائنٹ جب آپ کا انخلا کمپلیٹ ہو جائے گا اس وقت ہم ہتھیار ڈال دیں گے. اسرائیل کی طرف سے اس وقت لگتا یہ ہے کہ پش یہ ہے کہ جی پہلے تم ہتھیار ڈالو and then anything else will happen. ٹھیک. ٹیکنوکریٹک حکومت میرے خیال میں آنے کی لائکلیہڈ ہو سکتی ہے. لیکن ایک اس میں اگر اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے گارنٹرز ہیں ایجپٹ، بحرین، قطر بہت امپورٹنٹ اور ترکی بہت امپورٹنٹ، دے آر آن دا ٹیبل. تو آئی تھنک کہ جو ٹونی بلیئر والا تھا دیٹ از پروبیبلی آف دا ٹیبل. تو ہو یا نہ ہو لیکن اس کا لائکلیہڈ کم ہے. لیکن اصلی مسئلہ جو ہے نا وہ انخلا ہے دونوں. میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نیتن یاہو کی طرف سے تو انخلا فلسطینیوں کا ہونا چاہیے، رائٹ؟ his sense has been کہ تم ادھر سے نکل جاؤ جناب. سو اس پہ کیا وہ گیون کریں گے یا نہیں، یا کچھ ان کی طرف سے ہوگا، دیٹ از دا کوشچن. وہ جو نقشے آ رہے ہیں نا روز آپ کو پیلی لائنوں والے، اصلی گیم میرے خیال میں اصلی کہانی اس کے اوپر ہے. کیونکہ ان نقشوں میں دو چیز ہے، ایک کہ آئی ڈی ایف کی فورسز پیچھے کتنا جائیں گی اور دوسرا یہ کہ کس رفتار سے جائیں گی. اینڈ دیٹ از ویئر آئی تھنک دا اسٹیکنگ پوائنٹ از. کلیئرٹی نو ناٹ یٹ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین صرف اتنا کہنا کہ دا اسٹیگرنگ ڈسپرپورشنالٹی اگر آپ ملاحظہ کیجئے کہ 20 اسرائیلی زندہ یرغمالیوں کے عوض ہم لوگ 2000 فلسطینی قیدیوں کی تبادلے کی بات کر رہے ہیں. 20 versus 2000. I mean, it's absolutely staggering. We're going to take a very short break. We're going to be right back. Stay with us. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہٹائے جانے کے فقط 24 گھنٹے بعد حکومت وقت نے نئے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی ہے. حکومت وقت انہیں طالبان اپولوجسٹ قرار دے رہی ہے جبکہ ان کے اوپر متعدد FIRs بھی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے پس پردہ کہ را کی فنڈنگ جیسے سنگین الزامات ہیں ان کے اوپر. پوری کی پوری حکومت متحرک ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ کے نامزد سہیل افریدی کے خلاف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. ایوان میں وزیر دفاع تقاریر کر رہے ہیں. آج کی اہم پریس کانفرنس پہلے ملاحظہ کیجئے. تحریک انصاف کا پورا انتشاری ٹولہ
وہ دہشت گردوں کا سہولت کار بھی ہے. ان کو سہولت کاری ملتی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے, جس نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران دہشت گردوں کو واپس لا کر سیٹلڈ ایریاز کے اندر بسایا. آج بھی کے پی کی پالیٹکس بھی اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے. شاید علی امین گنڈا پور اس حد تک یہ مشن پورا نہیں کر سکے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جس حد تک ان کو توقع تھی. تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر, ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اور میں بہت کلیئرٹی سے بتا دوں, دلچسپ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے چیلنج کر دیا ہے حکومت وقت کو کہ روک کے دکھاؤ, سویئر ان کروا کے رہیں گے سہیل آفریدی کو. ان کو کیوں اس پوزیشن میں دیکھا جا رہا ہے, سیکیورٹی رسک گردانا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے. دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر کنڈی صاحب نے ابھی تک گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور وقت کی نزاکت میں اہم ترین فیصلہ الیکشن کمیشن نے بھی جاری کر دیا ہے کہ جس میں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان اب آزاد قرار دیے جائیں گے. کڑی سے کڑی ملائیے تو کیا وقت خریدا جا رہا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان موجود ہیں, کوارڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان, اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رہنما تحریک انصاف نظریاتی کارکن شوکت یوسفزئی. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کے پاس آؤں گی. ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے کہ وفاقی وزراء پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اسمبلیوں میں تقاریر کر رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا بندہ لانا چاہیے کہ جو اشتہاری یا مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو, تو دہشت گردوں کے حوالے سے بھی نرم گوشہ رکھتا ہو. ایز ٹیررسٹ اپولوجسٹ پینٹ کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی کو, اور اس لیے لایا جا رہا ہے بقول حکومت کے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پر سپورٹ اور پروموٹ کیا جا سکے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں کیونکہ اس ملک کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق اور رول آف لا, اس کا تو جنازہ پہلے ہی نکل چکا ہے. کیونکہ 8 فروری کو جس انداز سے مینڈیٹ چوری ہوا, اور اس کے بعد ابھی ایک ایسے نہتے لڑکے کے سے اتنی خوفزدہ وفاقی حکومت, خوفزدہ اتنی کہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ایک بندہ اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ ایک فیصلہ کر رہا ہے, اور اس ایک فیصلے سے پوری حکومت ہل گئی ہے. اگر ان کا یہ حال ہے, یہ تو اللہ ہی حافظ ہے اس حکومت کا. دیکھیں, جمہوری انداز سے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. سہیل آفریدی الیکٹڈ ہیں اور عوام نے ان کو منتخب کیا ہے, اور میرے خیال سے, میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں, یہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, عمران خان نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے جو برسوں سے محرومی چلی آ رہی تھی فاٹا کی, اس فاٹا کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن یہ لیا گیا اور ان کو نامزد کیا گیا. اب اگر یہ وفاقی حکومت کسی طریقے سے بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے گی تو فاٹا کی عوام جو ہے ان کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا. یہ دھچکا پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا, یہ دھچکا ان محروم طبقوں کا ہوگا جن کو ایک آس ملی ہے, ایک امید ملی ہے کہ سہیل آفریدی کی شکل میں. اور یہ اندازہ تو ہو گیا ہے نا کہ عوام کے نمائندوں سے کتنی خوفزدہ ہوتی ہے یہ سر. اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ آپ خوفزدہ ہیں اختیار ولی صاحب, بیکاز وہ کہہ رہے ہیں ایک نہتے لڑکے سے اتنا خوفزدہ ہیں, بڑے سنگین کچھ ایف آئی آریں بھی ہیں 5-6 ان کے خلاف, مگر را کی فنڈنگ کا بھی کوئی انکوائری کھلی ہوئی تھی. ساتھ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, ودن 24 hours آپ لوگوں کو 2 گنڈا پور صاحب کے برخاست ہونے پہ زیادہ ہے, یا یہ جو آ رہے ہیں ان سے خوفزدہ ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مہر. ان فیکٹ we have got nothing to do with their internal decision. مجھے یہی ہوا نا, ان کی اپنی حکومت ہے سر, 91-92 سیٹس کے ساتھ ان کی مرضی, وہ جو کریں. جی بالکل یہ کر سکتے ہیں. یہ پہلے پرویز خٹک کو لے آئے, عمران خان نے کہا تھا کہ میں ایک ملنگ بندے کو میں نے وزیر اعلیٰ بنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک ملنگ کو فارغ کر کے دوسرا ملنگ لے آئے محمود خان کو. پھر اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں میں ایک دبنگ وزیر اعلیٰ کو لے آیا ہوں. دبنگ بھی ہم نے دیکھ لیا مونچھوں کے ساتھ, اس کی بھی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نہتے لڑکے کو لے آئے. خدا کے بندو, کچھ فیصلے کرو. اللہ نے تمہیں کوئی اب موقع دے ہی دیا ہے. جنرل فیض کی باقیات کی وجہ سے یا ان آرگینک مینڈیٹ کی وجہ سے آپ کے پاس حکومت کی اکثریت آ گئی ہے. وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے. لیکن ذرا سوچو آپ کر کیا رہے ہیں. جو اس وقت ٹیررزم کی آگ میں, آتش نمرود میں جھلس رہا ہو, وہاں پہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے. جس بندے نے کبھی زندگی میں سوراب سائیکل نہ چلائی ہو, اس کو آپ بوئنگ 777 پہ بٹھا رہے ہیں.
یہ آپ کی سیریسنس، دس شوز یور سیریسنس. آپ کے پاس اچھے پارلیمنٹ، یہ شوکت صاحب بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو کر دیتے. مشتاق غنی ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے آتے. بٹ آپ کا جو طرز انتخاب ہے وہ صرف یہی ہے کہ فوج کو گالی کون دے گا، پاکستان کی ریاست کے خلاف کون کھڑا ہو. یہ بات جو آپ نے کہی یوسف زئی صاحب، یہ ایکسیپشن لی جا رہی ہے، کیا یہی کرائیٹیریا تھا ان کی نامزدگی میں؟ دیکھیں مہر، جب اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے نا، اور کتنی مشکل سے، آپ کو پتا ہے 8 فروری کے بعد ہمیں تو ہرایا گیا نا. اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے تو کتنی کوششیں کی گئی ہمارے ممبران کو ہرانے کی، اس کے باوجود وہ نکل کے اسمبلی میں پہنچا ہے نا. تو جب اسمبلی میں پہنچا ہے تو اسمبلی میں پہنچنے کے بعد کیا کرائیٹیریا اور کیا رہتا ہے؟ آپ مجھے کوئی بتائیں، کوئی جمہوریت میں کوئی اور کرائیٹیریا ہے؟ ایک بندہ اسمبلی کا ممبر ہے اور آپ کہیں کہ نہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے، نوجوان ہے. مریم بی بی کے پاس کون سا ایکسپیرینس تھا کہ وہ اس کو چیف منسٹر میں، سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی بھتیجی ہیں. مطلب اس پہ تو سارے خاموش رہے، اتنا بڑا صوبہ اس کے حوالے کیا. تبدیلی سے متعلق ایک بڑی ٹھوس رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں آپ کے سابق وزیر اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک شطرنج کے کھیل کا آغاز کر چکے ہیں. خان صاحب نے کے پی میں جنگ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جس کے اوپر بہرحال ریاست کا بڑا ڈٹ کے موقف ہے. وہ کہتے ہیں پالیسی جو ہے یہ اسلام آباد میں بنے گی، کابل میں نہیں. آج وزیر دفاع بھی کہہ رہے تھے، بلکہ وزیر اعظم نے بھی کابینہ سے خطاب کیا، انہوں نے کہا خون سے لکیر کھینچی جا چکی ہے، اور یعنی کہ آپریشن تو ناگزیر ہے، یہ فائٹ کرنا ان کے خلاف ناگزیر ہے. میں دیکھیں، میں خود بذاتی طور پہ میں کوئی ایسا نہیں کہتا ہوں کہ جی آپ دہشت گردوں کو کھلے عام چھٹی دے دیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ 10 دن امریکہ کے اندر گزارتے ہیں، 15 دن گزارتے ہیں، تو 5 دن کابل میں بھی جا کر بیٹھ جائے نا. آپ کیوں چائے پی کر واپس آ جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری بس ہم نے بہت بڑی لابنگ کر لی. آپ کا کون سا وزیر خارجہ نے رات کی ہے کابل کے اندر؟ کتنی افسوس کی بات ہے. آپ کے سب سے بڑا ایشو اس وقت افغانستان کے ساتھ ہے اور آپ افغانستان کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے. سر میرے سوال کا جواب دیجئے کہ کیا یہ ہمارا آپریشن رکوا سکیں گے سہیل افریدی؟ دیکھیں آپریشن رکوانا اور یہ ساری چیزیں، یہ تو دیکھیں ان کی اپنی کیا پالیسی ہوگی، وہ تو خود بتا سکیں گے. میں تو ان کی پالیسی نہیں بیان کر سکتا نہیں ہوں، رکے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہو رہا. اگر وہاں پر اتنا، مہر میرے ایک سوال آپ بھی لے لیں، اگر اتنا وہاں پر امن ہے تو پھر آپ کے یہ جو آپ نے 11 شہداء کا آج ذکر کیا، آج سے 2 ہفتے پہلے 19 شہداء جو بنو میں مارے گئے تھے، یہ فوجی پھر ہمارے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ پولیس پر اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے نا ٹیررزم؟ کچھ کوئی فیسیلیٹیشن آپ کر رہے ہیں. ٹیررزم تو ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. مگر سر ان کا یہ موقف ہے کہ قبائلی بزرگ بیٹھیں اپنے طریقے سے ڈائیلاگ کر کے افہام و تفہیم سے بات کی جائے، یہ کہتے ہیں وہ. اب میرا مسئلہ سر یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اپنا بھی ایک گنڈا پور صاحب کو رخصت کر دیا کہ بھئی آج چاہو سپریم کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل جائیں اور اپنی درخواست واپس لے لیں. اپیل میں گئے ہوئے ہیں کہ یار کوئی نہیں آئے گا ادھر، ہم خود لڑیں گے، ہم خود دیکھیں گے، ہم بات چیت کریں گے. مگر یہ کام تو سہیل بھی نہ شاید کر سکے نا. دیکھیں یا کر سکتا ہے؟ میں تو یہی پوچھ رہی ہوں. گنڈا پور کا جانا جو ہے نا، وہ تو 2 خواتین کی لڑائی میں مارا گیا ہے، اس کا تو اور کچھ نہیں ہے. پہلے اس کی لڑائی ہو گئی تھی بشرا بی بی کے ساتھ، اور دوسری لڑائی اس کی ہو گئی علیمہ خان کے ساتھ. اگر یہ لڑائیاں نہ ہوتی تو آج گنڈا پور جو تھا آج بھی وزیر اعلیٰ ہی ہوتا. اب جہاں پر آپ دوسری بات کر رہی ہیں اس کی، جب تک آپ ریاست کے ساتھ مل بیٹھ کر فیصلے نہیں کریں گے، آپ آرگیو نہیں کریں گے، آپ ڈسکس نہیں کریں گے، آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنی دکان کھول لیں گے اور اپنی عدالت لگا لیں گے، تو فیصلے ایسے نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ریاست کے ساتھ منہ متھے لگے ہی نہیں، اور وہ اپنی ہی الگ مسجد اور اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے، اس کی اپنی عدالت ہو اور وہ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی لے، بغاوت کے ساتھ چلے. یہ لوگ کچھ اس طرف جا رہے ہیں. میرا بھائی شوکت جو ہے اس کو سب پتہ ہے، لیکن یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا. اس یہ سب ہمارے ساتھ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں. میرے اس موبائل میں جاتے وقت آپ کو دکھا دیتا ہوں، مجھے 3-4 لوگوں کے فون آئے ان کی پارٹی کے. وہ نالاں ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر کر رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، یہ صوبے کے ساتھ زیادتی، اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ان کی پارٹی کے بڑے اچھے اسٹالورٹ ہیں، نیشنل لیول کے لیڈر ہیں. اور یہ بھی آپ بتاؤں کہ جو یہ فزیشین ٹائپ کے اور اچھے لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے، آرام سے گفتگو کرنے والے، جو درمیانی راستہ نکالنے والے، اس میں اگر آپ کو ایک بیرسٹر گوہر نظر آتا ہے نا،
مجھے اس کی بھی چھٹی نظر آئی. آپ نے تو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو بھی چلتا کر دیا. یہ کر رہے ہیں. مگر میں مجھے بتا رہا ہوں ایک کوئکلی اس سے پہلے میں یوسف زئی صاحب کے پاس جاؤں, یہ گورنر نے کیوں نہیں ابھی تک گنڈاپور کا استعفیٰ قبول کیا سر؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, لیگلی تو 2 ہفتے کا وقت ہے ان کے پاس. آئی ڈونٹ نو کہ دستخط شدہ ریزگنیشن ان کے پاس پہنچا ہے یا بغیر دستخط والا گیا ہے, یہ تو گورنر صاحب ہی بتا سکتے. سر میری تو خبر یہ ہے کہ ابھی وہ ٹائم گین کر رہے ہیں, ابھی وہ 10-15 دن اور اس کو طول دیں گے, کیونکہ آپ کوئنسیڈنس دیکھیں وقت کا. آج ہی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام آزاد ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی والے اور سنی اتحاد کاؤنسل والے تمام آزاد ہیں, یعنی کوئی کمپلشن نہیں رہی نا. اب منی بل ہو, جو ووٹ ڈالنا ہے, پارٹی پالیسی کی کمپلشن نہیں ہے, ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ تو بڑے یعنی کہ آپ لوگ پھر توڑ پھوڑ کی سیاست میں آپ لوگ, یہ تو بڑے عرصے سے آزاد بیٹھے ہوئے. کوئی سنی اتحاد کونسل میں ہے, کوئی مجلس وحدت المسلمین میں ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں مگر سر وہ پابندی نہیں رہی نا پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ کرنے کی. اچھا کوئی انسیڈنس جو ہے وہ اس کو اگر آپ ہے نہیں آج یہ فیصلہ آنا تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کہہ سکتی ہیں. یہ فاٹا کی بات کر رہے ہیں, یہ فاٹا کارڈ کھیل رہے ہیں بڑے سمارٹلی. آپ کو سمجھ شاید نہیں آئی لیکن مجھے آ گئی ہے. فاٹا کے لیے 500 ارب روپیہ ہم نے ان کو دیا ہے, ایک پائی انہوں نے نہیں لگائی, سارے انہوں نے جلسوں میں لگا دیے. ایک سکول, میں ان سے پوچھتا ہوں 13 سال ان کی حکومت رہی ہے, ایک سڑک بتا دے جو انہوں نے بنائی ہو, ایک کالج, نیم ایون اے سنگل کالج. آپ کی حکومت تھی نا, یو ور دا چیف منسٹر, یو ور منسٹر, آپ کے چیف منسٹر, تیسرا چیف منسٹر تھا. ایک کالج کا نام بتا دے اگر پورے فاٹا میں آپ نے بنائی ہو, تمام اضلاع میں, کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے لے بدقسمت ضلع کا, ایک ہسپتال کا نام لے لے اگر آپ نے وہاں پہ بنایا ہو. آج آپ فاٹا کا کارڈ کھیلنے لگے ہیں. فاٹا کو ہم نے اپیل, وکیل اور دلیل کا حق دیا تھا, اور یہ فاٹا کے عوام کو یاد ہے. آپ نے فاٹا سے کوئی ایسا بندہ, یار آپ کے پاس بڑے اچھے سیزن پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ یو ہیو چوزن اے پرسن فرام دا ایریا جس کے اپنے لنکس جو ہیں وہ ٹیررسٹ کے ساتھ. یہ ثابت شدہ ہے. یہ بہت ساری, نہیں سر قیاس آرائیوں پہ تو نہیں کر سکتے نا, بہت ساری چیزیں ہیں, ثابت شدہ ہے کہ نہیں. ان کے بیانات اسی لیے آپ سے میں نے پہلا سوال پوچھا سر, از ہی اے سیکیورٹی رسک اس ملک میں؟ سر مسئلہ ہے نا. اوکے میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر زیادہ پروف کرنا چاہیے نا, گو تھرو ہز ٹائم لائن, اس کی سوشل میڈیا ٹائم لائن پہ چلے جائیں. میری اور ان کی بات آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کون درست کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. سر ہر جماعت میں ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں, ہاکس ہیں, ڈگز ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں ثابت کرنا ہے نا سر, یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. آپ یہ مان رہے ہیں. میں اپنی جماعت کا ہارڈ لائنر ہوں, بٹ آئی نیور, میں نے کبھی اسٹیٹ کے اگینسٹ نعرہ نہیں بلند کیا. میں اس وقت کا ہارڈ لائنر. جی یوسف زئی, خواجہ آصف کا کوئی بیان اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کیا کہتا تھا. دیکھیں ایک بیان دینے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے. آپ دیکھیں نا, ہم تو دیکھیں آپ بیانات, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایز اے ادارہ ہم نے ایز اے ادارہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا, نہ ایز اے ادارہ ہم کسی کو مخالف ہیں. ہم آج بھی فوج کے ساتھ ہیں, کل بھی فوج کے ساتھ ہیں. سر مجھے آپریشن کے حوالے سے بتا دیجئے, کون سے آپریشن کا خاتمہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور وہ سہیل افریدی کیسے کریں گے؟ آج جب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا بیٹھ کر آپ کے پاکستان میں سازشیں کر رہا ہے, تو آپ افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا سفیر کیا کر رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے, جو وزارت خارجہ ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اختیار ولی صاحب کو بھیجے, یہ وہاں کی روایت کو سمجھتے ہیں, ہمیں بھیجے, ہم ان کی روایت کو سمجھتے ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے نہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے بات کرنی, نہ آپ کو چھوڑنا ہے. تو دیکھیں یار, سفر تو ہم ہو رہے ہیں نا, ہمارا صوبہ ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر دہشت گردی کو روکنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے افغانستان سے بات کرنی ہے. آپریشن آپ کرتے جائیں, آپ تو 25 سال سے آپریشن کر رہے ہیں, کہ کب رکا ہے آپریشن؟ ہر وقت آپریشن میں ہیں ہم. لیکن اگر آپ صرف آپریشن کریں گے اور افغانستان سے لوگوں کو نہیں روکیں گے, تو میرا بھائی بیٹھا ہوا یہ بتا دے, کوئی حل اور بتا دے. اس طرح تو معاملات حل نہیں ہو سکتے, ساری زندگی آپ لڑتے رہیں. تو دیکھیں ہماری فوج ہے, ہمارے بچے ہیں, جوان ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. سر ویسے مجھے بات بتائیں نا, وہ سیاسی سرپرستی کا جو ذکر ہوا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں, جو سیاسی سرپرستی کا ذکر ہوا ہے دہشت گردی پہ, وہ کون سی سیاسی جماعت ہے سر؟ یہ کرتے ہیں, یہ ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ان کی تو وہ ان اناؤنسڈ ملٹری ونگ ہے, عسکری ونگ ہے. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں نا, آپ کو زیادہ انفارمیشن ہوگی. آج کل یہ بات ہے, میں آپ کی ٹی وی پہ آج آپ کے سامنے پہلی بار کروں, یہ تو ہم نے ان کو اسمبلی فلور پہ بتایا. تو سر پھر اس اعلامیے کی روشنی کے اندر سہیل افریدی کا انتخاب تو یہ ریلیونٹ کوارٹرز بڑا خراب سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, خبر دیں کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ صوبے کو مزید
اس میں میں نے سوال بڑا ڈائریکٹ پوچھا ہے سر، مجھے خبر بھی ڈائریکٹ دیں، اس پہ تیل ڈال رہے ہیں، مجھے ڈائریکٹ خبر دیں سر. کیا خبر لیں؟ کیا ریلیونٹ کوارٹرز، ملٹری کوارٹرز بھی ان کے انتخاب کو ایک بری چوائس سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا اپنا DGI-SPR ہے، وہ اس کا خود اپنا جواب دے دیں گے. لیکن میرے خیال میں جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کوارٹر ہو، لیفٹ پہ ہو، رائٹ پہ ہو، فرنٹ پہ ہو، یہ اس وقت تو اسپیشلائزڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی آڑ میں آپ اس ملک میں کون سی آگ لگانے جا رہے ہیں اور کون سا کھیل آپ رچانے جا رہے ہیں. ٹھیک، دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد. اگر آپ نے یہ جو چانگا مانگا کی سیاست چھوڑ دی نا تو ہر چیز سموتھلی ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی، اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ایک طرف دہشت گردی سے نمٹنا ہے اور دوسری طرف اکنامک ووز ہیں اس ملک کے which are unto themselves a very big reality. ناظرین، IMF کا جائزہ مشن سٹاف لیول معاہدہ کیے بغیر پاکستان سے روانہ ہو چکا ہے، جس کے بعد پاکستان کو $1.25 ارب قرض کا اجرا رک گیا ہے. البتہ IMF اعلامیے میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت ہونے والے جائزہ مذاکرات میں غیر معمولی پیش رفت ہونے کا بھی بتایا جا رہا ہے. اعلامیے کے مطابق IMF ٹیم کی سربراہ ایوا پیٹرووا کر رہی تھیں اور یہ ٹیم 24 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کراچی اور اسلام آباد کے دورے پر رہی تاکہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے دوسرے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے پہلے جائزے سے متعلق مذاکرات کر سکیں. IMF اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروگرام میں عمل درآمد حکومت کے وعدوں کے مطابق جاری ہے. مذاکرات میں کئی اہم امور پر پیش رفت ہوئی ہے کہ جن میں مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد، افراط زر کو اسٹیٹ بینک کے مقررہ ٹارگٹس اور ہدف کے اندر رکھنے کے لیے محتاط مالیاتی پالیسی شامل ہے. اب توانائی کے شعبے میں بھی ریفارمز و اصلاحات اور سرکاری اداروں کے دائرہ کار میں کمی کے ساتھ ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور گورننس کو مضبوط بنانے پر بھی بڑی ٹھوس بات چیت ہوئی ہے. IMF نے یہ مزید کہا ہے کہ پاکستانی حکام کے ساتھ بقیہ امور طے کرنے کے لیے پالیسی سطح پر بات چیت جاری رکھی جائے گی. ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں ٹیکس فری کار امپورٹ سکیمز ختم کرنے پر اتفاق ہوا ہے. بیگیج اور گفٹ سکیمز ختم کرنے اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس سکیم مزید سخت کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. 5 سال پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل امپورٹس کی مشروط طور پر بھی اجازت ہو گئی ہے. البتہ IMF نے رواں ماہ ECC کے ذریعے شرائط مزید سخت کرنے کی منظوری لینے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، جبکہ گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ کے اجرا پر حکومت اور IMF پر جو اختلافات ہیں وہ ایز وی سپیک ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہیں. IMF اور پاکستان کے درمیان جائزہ اجلاس سے متعلق اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ FBR نے سول سرونٹس کے اثاثجات کے قواعد میں ترمیم کا مسودہ بھی جاری کر دیا ہے. IMF کی شرائط کے تحت گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں گے. پبلک سرونٹس کی نئی ڈیفینیشن، نئی تعریف گریڈ 17 اور اس سے بالا افسران پر مشتمل ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسران بھی شامل ہیں. البتہ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مستثنی افراد اس تعریف میں شامل نہیں ہوں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق FBR نے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مجوزہ مسودے پر 7 دن کے اندر اندر آراء، تجاویز اور اعتراضات طلب کر لیے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں مقررہ میعاد کے بعد جو بھی آراء یا تجاویز یا اعتراضات موصول ہوں گے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. IMF اور پاکستان کے درمیان جائزہ مذاکرات میں یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ IMF نے ٹیکس ہدف میں 160 ارب روپے کی کمی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب نئے مالی سال کے لیے پاکستان کو مجموعی طور پر 13,971 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہے، مگر ٹیکس ہدف میں کمی کی حتمی منظوری IMF ایگزیکٹو بورڈ سے مشروط ہوگی. A very short break, we're going to be right back. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر دوسری اہم ترین سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ کی، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال شامل تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت گزشتہ روز 8 ماہ بعد دوبارہ شروع ہوئی اور ڈائریکٹلی براہ راست نشر کی گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر پہلی سماعت 27 جنوری 2025 کو ہوئی تھی اور آج ایک بار پھر فل کورٹ کی تشکیل کا ہی معاملہ زیر بحث آیا.
दौरान समाअत एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अहम तरीन नुक्ता उठाया कि मौजूदा बेंच अपने दायरा इख्तियार पर कैसे फैसला करे। आइन में तरमीम से कबल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों हुई। उन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए कि जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तरक्की हुई है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की ऑब्जर्वेशंस के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 26वीं तरमीम के बाद आए जजेस का भरपूर दिफा किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि हम 26वीं आईनी तरमीम से कबल के हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस को बेंच में ना रगड़ा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले जजेस बेनिफिशियरी नहीं हैं। क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा, हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मौजूदा आईनी बेंच के जजेस पर एतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते ना चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। में अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन पे हमें जाना पड़ेगा और हमें वहां से देखना पड़ेगा कि ये 26th अमेंडमेंट जो भी है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुई है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके खिलाफ हुई है। लिहाजा विल हैव टू गो बैक टू पॉइंट 0। सिर्फ वो मेरा ख्याल है उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो 26th अमेंडमेंट के बाद उनकी एलिवेशन हुई है। एक बार ये बात की जाती है कि जो जजेस 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद एलिवेट हुए, हम तो चले उससे पहले के हमारे कुलीग है, क्या वो कोई किसी और मुल्क से लाके लगाए गए? यही जजेस थे 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना होती तो वो भी यही लगते किसी और मुल्क से नहीं लाए, क्वेश्चन हुए हैं बात नहीं है whether right or wrong, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन हुए। In one of the petitions, the increase in the number of judges act is under challenge. मेरे नजदीक इसका 26 अमेंडमेंट से उन जजेस के आने का या जाने का ताल्लुक नहीं है, वो एक सेपरेट लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो उन्होंने कोई जजेस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इज द सेम। That increase the strength, that didn't appoint people. The judges are appointed under the constitution, under this, yes, of course. In one of the cases before your lordships, I believe it So I'm just clarifying that every time you said that they are the beneficiary, I am saying that petition. please listen, they are not the beneficiary because it has nothing to do, their appointment has nothing to do with the 26th amendment. Four of them were chief justices of their respective high courts. They were chiefs, they are respectable judges. उन पर ये इल्जाम लगाना कि beneficiary है, I'm sorry to say, ये नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक बार फिर वाजे किया कि नो जज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दे हैव बीन अपॉइंटेड एज पर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एपेक्स कोर्ट। जिसके जवाब में जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा दो टोक जवाब दिया, बट दोज जजेस आर अपॉइंटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द 26th अमेंडमेंट। नाज़रीन, जजेस के दरमियान होने वाले इस दिलचस्प तरीन मुकालमे के बाद वकील मुनीर मलिक ने अदालत को बावर कराया कि बेंच आईनी हो या रेगुलर बेंच, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुडिशल इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि दायरा इख्तियार को छोड़िए, हमें ऐसा रास्ता बताइए कि जिसमें तमाम जजेस बेंच में बैठ जाएं। कौन से चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह होंगे? 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले जजेस को बेंच से निकाल दें। वकील मुनीर मलिक ने बाकायदा अपने दलाइल का आगाज किया तो अदालत से दरख्वास्त की कि वो हामिद खान के दलाइल को अपनाते हैं और मजीद दलाइल भी देंगे। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि क्या वो हामिद खान की उस बात पर भी इत्तफाक करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नुकात को साइड पर रख दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली ने इस्तफसार किया कि क्या वो आर्टिकल 191A को नजरअंदाज करने के मौक़िफ़ से भी मुत्तफिक हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज की समात में हामिद खान ने दलाइल देते हुए अदालत से दरख्वास्त की थी कि आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाइए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया था कि भूल जाएं तो फिर आईनी बेंच ही खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी रिमार्क्स दिए थे कि अगर हम इसे भूल जाएं तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही नहीं रहता, अगर इस आईनी बेंच का वजूद ही खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। दौरान समाअत मुनीर मलिक ने तमाम जज साहिबान की जानिब से किए गए सवालात के दबंग जवाब दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुनीर मलिक से कहा कि हमें पहले बताइए कि फुल कोर्ट आइन में दर्ज है, अगर आप फुल कोर्ट की तारीफ बताएं, क्या ये रूल्स में है या फिर आइन में या फिर एक्ट में है। जिसके जवाब में मुनीर मलिक ने वजाहत की कि आइन में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक आर्टिकल 174 में यह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होगी कि जिनका तकर्रुर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा। आप जहां बैठे हैं वो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने दोबारा वजाहत चाही, हम जो यहां बैठे हैं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं। मुनीर मलिक ने वजाहत दी, नहीं, आप बेंच का हिस्सा हैं, बेंच तब्दील हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं।
If you are asking for full court, then we have to go through the definition of what full court is, whether it is defined in the Constitution, in the rules, or in any act. Started by saying that it is not a constitutional right to demand No, I'm talking about full court, where it is defined. bank hearing. Okay. The 191A does not say full court. The Supreme Court is defined in 176. It says the Supreme Court shall consist of a Chief Justice and so many other judges as may be determined by Act of Parliament. Okay. What I'm saying at this moment in time is that this petition should be heard by the Supreme Court comprising of all the judges as were in place prior to the enactment of the 26th So Amendment. suppose if all the judges, میں full court کی بات نہیں کر رہا, suppose all the judges, یا جو judges آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 16 ہونے چاہیے, اگر وہ judges ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو would it be called bench of the Supreme Court or not? No. It would be the Supreme Court sitting en banc. Whether this is not a Supreme Court? It is a bench of the Supreme Court. If all the judges sit together, it's not a bench. Then it is en banc. The Supreme Court sitting en banc. Where it is? This is a recognized concept the world over in jurisprudence. It's a convention which we It have is a followed convention in all and repeatedly jurisdictions. followed, and In it's all recognized, jurisdictions. and it's an inherent You will power see of, the judgment saying en banc or benches. again I'll ask, is there a bar on forming a full court? Is there any bar? No, There but is I no will say that larger benches of the Supreme Court have formed full benches. This is a bench of 8 learned members. I will come to those submissions when I will address the question on why a full court. For the time being, my submission is this. جسٹس عائشہ ملک نے دوران سماعت یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی تو اعلیٰ عدالت میں آئے ہائی کورٹ کے ججز بھی واپس جائیں گے. صاحب سنیے, ان اپائنٹمنٹس میں کیا ان ججز کا کوئی بھی کردار ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ if they refuse تو وہ تو پھر اس کے بعد انہیں ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی. They were the chief justice of their respective high courts. اور جوڈیشل کمیشن نے کہا انڈر دی کانسٹیٹیوشن they were bound to obey the نہیں, لیکن یہ تو کیس ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ہوگا کہ they shall remain here or go back. اچھا ایک منٹ, اتنا اچھا ہوتا such fine people کہ اگر وہ اس پروسیس سے آئے ہوتے ہیں. دیکھیے وہ ان کا چوائس نہیں ہے ملک صاحب, وہ ان کی چوائس نہیں ہے سر. اگر ان کی چوائس ہوتی, کہیں کانسنٹ کی بات ہوتی, پھر آپ دیکھیں ان کے موٹیوز اور ان کی چوائس کا اس وقت ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو وہ یہ کیس سن رہے ہوں گے اس کا ایفیکٹ کیا ہے. آج کی سماعت کا دوسرا اہم ترین مرحلہ وہ تھا کہ جب ایک بار پھر جسٹس عائشہ ملک نے بینچ میں موجود تمام ججز کے بہرخلاف فل کورٹ کی تشکیل کے حق میں بات کی. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ہم کیسے آرٹیکل 191A کو بائی پاس کر دیں. جسٹس عائشہ ملک نے جسٹس مظہر کے ریمارکس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ ترمیم کے خلاف درخواست میں آپ 26ویں آئینی ترمیم پر انحصار نہیں کر سکتے. آپ آئین پر انحصار کیجئے. 26ویں ترمیم کا دفاع اسی کے ذریعے نہیں کر سکتے. منیر ملک صاحب, آپ کیا یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوران سماعت وکیل منیر ملک نے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ 8 رکنی آئینی بینچ کے پاس جوڈیشل آرڈر کا اختیار ہے. موجودہ آئینی بینچ فل کورٹ کا آرڈر کر سکتا ہے. آئینی بینچ کے تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ کیس کی سماعت کرے. گزشتہ روز ناظرین, جب جسٹس محمد علی مظہر نے ایڈوکیٹ حامد خان کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ آپ ہمیں آئین کے متن سے بتائیے کہ ہم فل کورٹ کا آرڈر کیسے کریں, کیا ہم یہ آرڈر آرٹیکل 187 کو استعمال کر کے دیں. اس نقطے پر جسٹس عائشہ ملک نے وضاحت کی تھی کہ جوڈیشل آرڈر سے فل کورٹ کی تشکیل پر کوئی قدغن نہیں. 26ویں ترمیم میں کہاں لکھا ہے کہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہو سکتا؟ عام مقدمات میں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کیس میں کیوں نہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے تھے کہ فل کورٹ اور سپریم کورٹ کا بینچ الگ ہیں. 26ویں ترمیم کہیں بھی فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق بات نہیں کرتی. آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے کہ فل کورٹ کنوین کر سکتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک کے ان ریمارکس کے بعد آئینی بینچ کے ججز کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ شروع ہوا تھا. آئینی بینچ کے باقی 7 ججز نے 26ویں ترمیم کے حق میں بات کی.
बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस मुकालमे में ये रिमार्क्स भी दिए कि 26वीं तरमीम नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, और ये कि हमारे बस में नहीं है, हल्फ लिया हुआ है, हम इस आइन के पाबंद हैं। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच की कमेटी के फजाइल बयान किए। आज की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक बार फिर ये नुक्ता उठाया कि क्या तरमीम के बाद हम जजेस कमेटी के अलावा ऐसा कोई हुक्म दे सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने वजाहत की कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तरमीम अगर जेरे समाअत हो तो तरमीम से पहले के आइन को देखा जाएगा। आईनी तरमीम से कबल जो तरीकाकार था उसके मुताबिक फुल कोर्ट का कहा जा सकता है। मुनीर मलिक ने कहा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और अब भी ये बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकता है। बेंच सबसे पहले शरीयत कोर्ट में तश्कील दिया गया था, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं लिया गया, लेकिन जुडिशल कमीशन किसी भी जज को नामजद कर सकता है। सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन जो मर्जी बेंच तश्कील दे दे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि दायरा इख्तियार केस की मेरिट्स में आता है, जिस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि आईनी बेंच के पास जुडिशल इख्तियारात मौजूद हैं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि कोई केस फुल कोर्ट सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने एक बार फिर फुल कोर्ट की तश्कील के हक में नुक्ता उठाया कि आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, क्या फुल कोर्ट तरमीम की मौजूदगी में तश्कील हो सकता है। जुडिशल इख्तियारात को देखना है तो आर्टिकल 191A को नहीं देखना। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा कि अगर आर्टिकल 191A को नजरअंदाज कर दें तो हम अदालत में बैठे ही क्यों हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल कमेटी ने मौजूदा बेंच तश्कील दिया, जो जजेस दस्तयाब थे उन पर मुश्तमिल बेंच कायम किया गया। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नुक्ता शामिल किया कि जुडिशल कमेटी कोई भी बेंच तश्कील दे सकती है। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत पीर 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।